गवर्नमेंट का ये दावा है कि हम गरीब मुसलमानों की गुर्बत को दूर करने के लिए ये कानून लाए। गरीब मुसलमानों की गुर्बत आप दूर करेंगे। आज मुसलमानों का आज मुसलमानों के लिए हमदर्दी का आपका एहसास जागा है। गुजरात में जब मुसलमानों का कत्ले आम आपने किया तो हमदर्दी का कोई एहसास आपका नहीं जागा। गुजरात में जब माइनॉरिटीज की तालीम के लिए स्पेशल प्रोग्रामात बने थे और उसे आपने खत्म किया, तब आपने गरीब मुसलमानों के एहसास का कोई ध्यान नहीं दिया। एहसान जाफरी को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और उनकी बीवी जिंदगी भर गुहार इंसाफ की आपसे लगाती रही। ये भी मुसलमान महिला थी जो हिंदुस्तान से मजलूमा तौर पर दर्द के साथ कब्रिस्तान पहुंच गई। उसके लिए भी आपने कोई हमदर्दी नहीं दिखलाई। मैं इस संदर्भ में ये बात कह रहा हूं कि आपका ये दावा है कि हम मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम गरीबों के लिए और मुस्लिम पसमानदा तबके के लिए उसकी बहाली के लिए ये कानून लाए हैं, तो हमें फर्ज हमारा बनता है कि हम आपको आपके कर्तव्य का आईना दिखलाएं। इसलिए कि गुजरता है हर शख्स चेहरा छुपाए, कोई राह में आईना रख गया है। मेरे दोस्तों, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। गुजरात तारीख के दर्पण पे है। मैं बिल्किस बानो का केस ले लीजिए, कोर्ट सजा दे रही है और आप स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को भारत के संविधान की आत्मा को कुचलते हुए उन दरिंदों को जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया था खुल्लम खुल्ला छुट्टी दे रहे हैं और आजादी का परवाना दे रहे हैं और उन्हें फूल हार पहना करके जश्न आजादी मनाया जा रहा है या क्या मनाया जा रहा है, ये वही बता सकते हैं। अर्ज ये करना चाहता हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो झूठ हो, मैं कोई ऐसी बात आपके सामने नहीं रखूंगा जो छुपी हुई है। हर वो बात रखूंगा जिसको आप जैसे प्रेस के बंधुओं ने छापा है। आगे आइए। आगे आने के बाद एक दो चीजें हैं। कौन कौन सी ये सौगात नहीं दी गई है, मुसलमानों के साथ कौन सी हमदर्दी है। 11 साल की इस गवर्नमेंट ने जो सेंटर में है और उस गवर्नमेंट की बीजेपी हुकूमतें जो सूबों में हैं, 11 साल का इनका कैरेक्टर देख लीजिए कि ये मुसलमानों की आबादी के लिए काम कर रही है या मुसलमानों की तबाही के लिए काम कर रही है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक कौम है, हिंदुस्तानी है। हमारा पासपोर्ट एक है, हमारा दुख दर्द एक है। हमने एक साथ रहकर सफेद अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। हमारी मिट्टी में हमारा खूने जिगर शामिल है। इसलिए तो आजादी की जंग नहीं लड़ी गई थी कि आजादी के बाद अंग्रेजों की पॉलिसी पे अमल करने वालों के हाथ में हिंदुस्तान की सत्ता आ जाए और वो हर वर्ग के दबे और कुचले लोगों को तबाह बर्बाद कर दें। यूपी में आप हालात को देख लीजिए, दलित को जिंदा जलाया गया। मध्य प्रदेश में आप हालात देखिए, दलित को बिठाल कर उसके मुंह में पेशाब किया गया। ये जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है, ये हिंदुस्तानियों के हुकूक का तहफ्फुज है या उनका खुला हुआ मर्डर है। उसी के साथ साथ अब आखिरी बात ये अर्ज करना चाहता हूं आपसे कि रह गई बात कि आपने तरमीम किया, क्यों किया साहब, क्यों अमेंडमेंट लाया। 2013 का जब ये कानून बना था, तरमीमी अमेंडमेंट हुआ था, उस वक्त भी तो आप पार्लियामेंट में मौजूद थे। सामूहिक तौर पर आज आपके अमेंडमेंट पर अपोजिशन जंग कर रहा है, आपसे डेमोक्रेटिक जंग कर रहा है। मगर जब 2013 में यही पार्लियामेंट में आया था, मैं 18 साल का मेंबर पार्लियामेंट बोल रहा हूं, जब यही 2013 में आया था तो 2013 में तो आपने कोई शोर नहीं मचाया था। आपने सामूहिक तौर पर फुल मेजॉरिटी के साथ अपोजिशन ने भी इसको पास किया था और हुकूमत ने भी इसको पास किया था। ये पॉइंट नोट करने का है। 2013 में जो अमेंडमेंट आप पास कर रहे हैं अपोजिशन में रहते हुए, आप फिर उसको क्या जरूरत थी तबाह करने की। आखिरी बात यह है कि हिंदुस्तान का दस्तूर जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सदारत में मिला, ये दस्तूर हिंदुस्तानियों के हुकूक की हिफाजत के लिए क्या कहता है। सेक्शन नंबर 11 वो ये कहता है कि तमाम हिंदुस्तानी बराबर है, इनमें कोई भेदभाव नहीं। सेक्शन नंबर 25 और 26, सेक्शन नंबर 25 कहता है कि सबको मुकम्मल तौर पे आजादी हासिल हो। सेक्शन नंबर 26 वो ये कहता है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो,
اپنے اپنے مذہب کی بنیاد پر، اپنے اپنے دھرم اور کرم کی بنیاد پر وہ اپنا انسٹیٹیوشن چلا سکتے ہیں، اپنی یونیورسٹی چلا سکتے ہیں، اپنا ادارہ چلا سکتے ہیں، اپنے وقف بورڈ کو اپنی مرضی کے ساتھ چلا سکتے ہیں، وقف کونسل کو اپنی مرضی کے ساتھ چلا سکتے ہیں. یہ ساری باتیں بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے سنویدھان کے انترگت عبید اللہ اعظمی آپ کے سامنے کر رہا ہے. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے سنویدھان کی شپث لے کر پرائم منسٹری حاصل کیا ہے، یا وہ دوسرے صاحب جو ہیں جن کی بولی آپ سن رہے ہیں لاگو ہی ہوگا اور کروں، تیرے باپ کا ہے کہ لاگو ہوگا اور کروں گا؟ تو ہوتا کون ہے بھائی؟ تو اگر اس زبان میں بات کرتا ہے تو ہم اس سے زیادہ سخت زبان میں بات کر سکتے ہیں، اس لیے کہ تو گنڈا گردی کی بنیاد پہ بات کر رہا ہے اور ہم ملک کے سنویدھان کی حفاظت کے لیے ایک سوتنترتا سینانی کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں. یہ تین چیزیں بالکل صاف صاف سامنے ہیں، آپ کے سامنے ہے. سچائی ابھر کر کے آئے گی. اور سب سے بڑی بات، کورٹ سی ڈی آئی نے جو باتیں کی ہم وہی تو چاہتے تھے. تو سی ڈی آئی کو بھی کیا کہہ دیا گیا؟ ہمارے امیر جماعت صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے انویسٹیگیشن کو قابو میں کیا جا رہا ہے. سی بی آئی کے سامنے جواب تو نہیں تھا سالیسیٹر جنرل کا. ہاں ایک بات انہوں نے ضرور کہہ دی، اس کو بھی نوٹ کی. سی بی آئی نے جب یہ کہا کہ جب رام مندر میں یا مٹھوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا تو وقف بورڈ اور وقف کونسل میں غیر مسلم کیوں ہوگا؟ آپ جانتے ہیں دونوں دن انہوں نے جواب نہیں دیا، اور ایک جواب بھی کیسا زہریلا دیا ہے سالیسیٹر مسٹر مہتا نے. کہتے ہیں سر آپ کی ان کرسیوں پہ بھی تو کوئی مسلمان نہیں ہے. انہوں نے کہا یہاں ہندو مسلمان نہیں بیٹھتا مسٹر، یہاں انصاف بیٹھتا ہے، یہاں عدالت بیٹھتی ہے. ہم ہندو مسلمان سکھ عیسائی سے اوپر اٹھ کر یہاں بیٹھتے ہیں. ہم ہندو مسلمان کا چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ نہیں لیتے، ہم ہندوستان کے سنویدھان کا چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ نہیں لیتے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ دیش کا قانون ہمیں بھرپور آندولن کا حق دیتا ہے. ہم اس وقت تک یہ آندولن اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تھرو جاری رکھیں گے جب تک اس طرح کا غیر قانونی قانون ہندوستانیوں پہ تھوپا گیا ہے اس کی دھجیاں نہ اڑ جائیں. تھینک یو، شکریہ. تو بھائی اور بہنوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کے کچھ خاص پیٹرن ہیں گورننس کے، کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے دو تین چیزیں آپ کلیئرلی دیکھ رہے ہیں. پہلی چیز ہے ویکننگ دی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز، کہ جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں، کورٹ ہے، الیکشن کمیشن، ان سب کو یہ کمزور کر رہی ہے. دوسری چیز ہے آٹوکریسی، کہ زیادہ سے زیادہ سینٹرل اور آٹوکریٹک کنٹرول. اور تیسری چیز ہے دلتوں، مائنورٹیز اور اس طرح کے طبقات کا سلیکٹیو ہراسمنٹ. تو یہ تینوں چیزیں آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں. یہ جو ایکٹ بنایا گیا ہے، پارلیمنٹ میں منظور کیا گیا ہے، یہ اسی کا سلسلہ ہے. اس میں بھی یہ تینوں چیزیں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی جو وقف کا پرانا انسٹیٹیوشن ہے، جو برسوں کی محنت کے بعد 75 برسوں سے گریجولی ڈیولپ کیا جاتا رہا ہے، اس کو ایک ایکٹ کے ذریعے بالکل زیرو کر دیا جا رہا ہے. اور پورا کا پورا آٹوکریٹک کنٹرول، سینٹرل گورنمنٹ کا کنٹرول اس پر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور مائنورٹیز کا، مسلمانوں کا سلیکٹیو ہراسمنٹ، کہ ان کو سلیکٹیو ہراس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی قابل اعتراض، سخت قابل اعتراض قانون ہے. ایک بڑا غلط پریسیڈنٹ، غلط نظیر اس کے ذریعے قائم ہو رہی ہے. چار بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ نوٹ کریں کہ اس کی چار بڑی خرابیاں ہیں. پہلی خرابی لیجسلیٹو ڈسکریمنیشن، کہ باقاعدہ قانون بنا کر ڈسکریمنیشن کیا جا رہا ہے. جیسا کہ ابھی الیاس صاحب نے کہا کہ جو کچھ وقف بورڈ کو رائٹس حاصل تھے وہ صرف مسلمانوں کو حاصل نہیں تھے، بلکہ اس ملک کی ساری ریلیجیس کمیونٹیز کو حاصل ہے. ہندو انڈومنٹ بورڈز کو حاصل ہے، سکھوں کے پربندھک کمیٹی کو حاصل ہے، ساری ریلیجیس کمیونٹیز کو یہ رائٹس حاصل ہیں. اب صرف اور صرف مسلمانوں سے سیلیکٹیولی یہ رائٹ چھینا جا رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لیجسلیٹو ڈسکریمنیشن، قانون کے ذریعے ڈسکریمنیشن، قانون کے ذریعے ایک کمیونٹی کے ساتھ ناانصافی کرنے کا معاملہ ہے. دوسری چیز، دوسری جو بڑی خرابی ہے وہ ڈی ڈیموکریٹائزیشن. اس کو بھی آپ لکھ لیجیے کہ ہمارا ملک ایک ڈیموکریٹک ملک ہے،
ہم کو گریجولی اپنے انسٹیٹیوشنز کو زیادہ سے زیادہ ڈیموکریٹک بنانا ہے. لیکن یہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ جو جتنے ڈیموکریٹک پوسٹ تھے جہاں جہاں الیکشن تھا اس ایکٹ میں ان سب کو ختم کر دیا گیا کہ کوئی ممبر الیکٹ نہیں ہوگا, وقف بورڈ کا چیئرمین الیکٹ نہیں ہوگا, اس کا کوئی عہدیدار الیکٹ نہیں ہوگا, سب کچھ سینٹرل گورنمنٹ نامینیٹ کرے, اپنی مرضی کے لوگوں کو لا کر بٹھائے. دنیا کی کسی ڈیموکریٹک کنٹری میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آلریڈی جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے اس میں سے ڈیموکریسی آپ ختم کر دیں اور قانون بنا کر سارے الیکٹڈ پوسٹ کو ختم کر دیں اور وہاں اپنی مرضی سے لوگوں کو نامینیٹ کریں. تو یہ دوسری بڑی خرابی ہے, ڈی ڈیموکریٹائزیشن. تیسری چیز ہے وائلیشن آف فیڈرل اسپرٹ, کہ ہمارا ملک ایک فیڈرل ملک ہے, اسٹیٹس کو پاور دیے گئے ہیں. تو وقف ایکٹ کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس میں اسٹیٹس کے پاورز چھینے جا رہے ہیں. لینڈ ریکارڈز کے تحت, ریونیو ریکارڈز کے تحت, لینڈ رجسٹریشن کے تحت جتنے اسٹیٹ کے پاورز ہیں وہ سارے کے سارے سینٹرل گورنمنٹ کو شفٹ کیے جا رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے اسٹیٹس کو اسمبلیوں میں اس کے خلاف ریزولوشن منظور کرنا چاہیے. یہ اسٹیٹس کے پاور پر حملہ ہے. تو یہ تیسری بڑی خرابی. اور چوتھی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وقف کو جو پروٹیکشن حاصل تھا, جتنے پروٹیکٹیو کورز حاصل تھے وہ سارے کے سارے ڈسمینٹل کیے جا رہے ہیں. لا آف لمیٹیشن سے ایگزمپشن ختم کیا جا رہا ہے. وقف بائی یوزر اس کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. جو ناجائز قبضہ کرنے والے ہیں ان کی سزائیں کم کی جا رہی ہیں. یہ جھوٹ کہا جا رہا ہے کہ اس وقف کے ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنانے کے لیے اور کرپشن کو ختم کرنے کے لیے لا لایا جا رہا ہے. میں نے ہر جگہ یہ سوال کیا ہے, آپ بھی سوال کیجئے گورنمنٹ سے کہ اس ایکٹ میں ایسی کون سی چیز ہے, ایک سنگل سینٹنس اس میں ایسا نہیں ہے جس سے وقف کے پروٹیکشن میں مدد ملتی ہو. بلکہ جو کچھ پروٹیکشن میں مدد ملنے والی چیزیں موجود تھیں وہ چیزیں بھی ختم کر دی گئی. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقف کے پروٹیکشن کو ختم کرنے والی چیزیں, یہ چار بڑی خرابیاں ہیں اس کے اندر. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی ڈینجرس ایکٹ ہے. اس کے ذریعے جگہ جگہ لا اینڈ آرڈر کے پرابلم کریٹ کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. جگہ جگہ ڈسپیوٹس کریٹ ہوں گے, جگہ جگہ لا اینڈ آرڈر کے پرابلمس کریٹ ہوں گے. تو پورے ملک میں پولرائزیشن, نفرت, تفریق, اس کی فضا پیدا کرنے کے لیے یہ ایکٹ لایا گیا ہے. جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مسلسل اور میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جس طرح غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں, اس سے بھی لگتا ہے کہ اصل مقصد سماج کو پولرائز کرنا, سماج کو بانٹنا, سماج کے اندر تفریق پیدا کرنا ہے. تو اس لیے یہ ایکٹ یہ بہت ہی خطرناک ایکٹ ہے اور بہت ہی وسیع اس کے اثرات ہیں. اس کے جو اثرات ہیں, امپیکٹس ہیں, وہ بہت ہی ملٹی ڈائمینشنل ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو مل کر اس کی مخالفت کرنی چاہیے اور حکومت کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ جلد سے جلد اس ایکٹ کو واپس لے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. عدالت میں بھی ہم نے اپنی اپیل داخل کی ہے, اس پہ کارروائی ہو رہی ہے. کل کی سنوائی میں بھی آپ نے دیکھا جو یہ ساری خرابیاں جو میں نے بیان کی ہیں, کل کی جو عدالت کی کارروائی جن لوگوں نے دیکھی ہے اس سے اور بہت کلیئرلی یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. گورنمنٹ کے وکیل کے پاس ان ساری باتوں کا کوئی جواب بھی نہیں تھا. آپ ذرا غور کیجئے, 1 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, جے پی سی بیٹھی ہے, عدالت پارلیمنٹ میں اتنی لمبی چوڑی بحث بھی ہے, لیکن گورنمنٹ کے وکیل کے پاس کل کہنے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا اور 8 دن کا ٹائم اس نے مانگا ہے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہت ہی کمزور بنیادوں پر اور دستور اور قانون کے خلاف اس ایکٹ کو زبردستی لیجسلیٹ کیا گیا ہے. تو ہم عدالت میں بھی کارروائی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ عوام کی عدالت میں بھی ہم جانا چاہتے ہیں, ان تک بھی سچائی سامنے لانا چاہتے ہیں کیونکہ بہت جھوٹ پھیلایا گیا ہے. تو اس لیے عوام کے سامنے سچائی کا آنا بھی ضروری ہے. اسی لیے یہ آل انڈیا لیول پر کیمپین چلائی جا رہی ہے. جگہ جگہ پروگرام ہوں گے, پروٹیسٹ گیدرنگ ہوگی اور اس کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے ہمارے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب بھائیوں کے سامنے, بہنوں کے سامنے ریالٹی, حقیقت لائی جا سکے. بہت شکریہ.